अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मौजू है कम्युनिकेशन की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने अपनी किताब के अंदर कोई भी शोबा इंसान की जिंदगी का ऐसा नहीं जिसका तज़किरा न फरमाया हो, और दुनिया में इंसान की जिंदगी को पेश आने वाले हर मरहले के लिए अल्लाह ने रहनुमाई फरमाई। सबसे पहली चीज अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इंसानों को अपने पैगाम को पहुंचाने के लिए जिस चीज का इंतखाब फरमाया उस चीज को हम समझें। आज का दौर हम देखें, ईमेल का दौर है, व्हाट्सएप का दौर है, फेसबुक का दौर है, ट्विटर का दौर है, और इसके जरिए हम अपना पैगाम पहुंचाते हैं। इसी तरीके से यूट्यूब के जरिए, बयान के जरिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने भी अपना पैगाम अपने बंदों को पहुंचाना चाहा। अब उस पैगाम को पहुंचाने के लिए अल्लाह कादिर मुतलक है, वो फौरन बंदों के दिलों में अपनी बात डाल देता, बात मुकम्मल हो जाती। लेकिन रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने एक प्रोसीजर रखा ताकि क़यामत तक पैगाम रसानी का काम करने वाले या कम्युनिकेशन के सिलसिले में स्टेप उठाने वाले बंदे इस तरीके को फॉलो कर सकें। पैगाम की अजीम तरीन चीज बंदों के लिए अल्लाह ने अपनी किताब की शक्ल में अता फरमाई। ये किताब क्या है? दर हकीकत अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह का पैगाम है। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, लोगों सुबह उठकर लोगों के तो मैसेज पढ़ते हो, खुदा का मैसेज भी पढ़ लिया करो, यानी कुरान पढ़ लिया करो। कुरान अल्लाह का मैसेज है, अल्लाह का पैगाम है, लेकिन इस पैगाम को पहुंचाने के लिए एक प्रोसीजर अल्लाह ने रखा है। वो प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो उसने फरमाया तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन। इस कुरान को उसने नाजिल किया और वाज़े फरमाया कि ये पैगाम रब की तरफ से है, ये किताब अल्लाह की तरफ से, अल्लाह ने इसको नाजिल फरमाई। लेकिन अल्लाह चाहता डायरेक्ट अपने महबूब तक अपना कलाम पहुंचा देता और महबूब लोगों तक ये पैगाम पहुंचा देते, लेकिन वास्ता बनाया नज़ल बिहिर रूहुल अमीन, कि ये पैगाम हम रूहुल अमीन के जरिए नाजिल कर रहे हैं। इससे ये बात समझ में आई कि कभी कोई पैगाम डायरेक्ट भी दिया जाता है और कभी किसी के वास्ते से भी पैगाम पहुंचाया जाता है। यहां एक जो सबसे अहम चीज है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, एक विंग के जिम्मेदार हैं, तो हर काम आप सोचेंगे कि मैं करूं तो ये भी पॉसिबल नहीं, यानी आप करें ये भी पॉसिबल नहीं। इसके अंदर ये खास तौर पर कम्युनिकेशन के सिलसिले में ऐसे अफराद का सिलेक्शन करना जो राब्ता करने के सिलसिले में एक्सपर्ट हों, सही हों और उस फन से वाकिफ हों, इसको मैं कुरान की रोशनी में समझाऊं। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने हर बंदे को पैगाम रसानी की जिम्मेदारी नहीं दी, बल्कि अल्लाह फरमाते अल्लाहु यअलमु हैसु यजअलु रिसालतहु। अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है कि कौन है जिसको रिसालत की जिम्मेदारी सौंपी जाए। तो बंदों में से अल्लाह ने रसूल का सिलेक्शन फरमाया। रसूल इससे पहले भी आए, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन बनकर के आए। समझने की बात यह है कि इन सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने अंबिया तशरीफ लाए, किसी ने कौम को दावत दी, किसी ने रिश्तेदारों को दावत दी, किसी ने इलाके वालों को दावत दी। यहां से ये बात समझ में आई कि कम्युनिकेटर की पोजीशन जुदा जुदा होती है, कोई इलाके वालों के लिए, कोई कौम के लिए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे आलम के लिए पैगाम पहुंचाने वाला बना करके भेजा।
رسول کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے پیغام رساں، لیکن صرف سرکار پیغام رسانی کے فرائض انجام نہیں دیتے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور عام انسانوں کی پیغام رسانی میں فرق سب سے بڑا یہ ہے کہ عام انسان صرف پیغام تو پہنچا سکتا ہے لیکن مطاع نہیں ہو سکتا، اس کی اطاعت کمپلسری نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ذات ہے کہ ان کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا ہے۔ یہاں سے اب قسمیں شروع ہو گئیں کمیونیکیشن کے سلسلے میں۔ آپ میں سے کچھ ساتھی ایسے ہونے چاہیے جو ایک علاقے والوں کے لیے مختص ہوں کہ ان کو پیغام دیں، کچھ اس طریقے کے ہونے چاہیے جو جہاں تک وسعت ہو سکے پیغام پہنچا سکتے ہیں، وہ ایبلٹی ہونی چاہیے۔ کمیونیکیٹر ہر کوئی نہیں بن سکتا، میں کمیونیکیٹر کون بن سکتا ہے ان کی خصوصیات بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کروں گا، اور سائیکولوجیکل بھی پیش کروں گا تاکہ آپ اس چیز کو محسوس کر سکیں اور اس فیلڈ کے اندر اپنے آپ کو کس طریقے سے کون یہ ذمہ داری نبھا سکتا ہے اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں۔ تو یہاں پر یہ بات سمجھنا ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں، اور کمیونیکیشن اتنا ضروری ہے کہ اللہ اکبر، اس کی بھی ایک ترکیب اللہ نے رکھی۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم ترکیب۔ اللہ عز و جل چاہتا پورا قرآن ایک ساتھ میں حضور پر نازل کر دیتا، لیکن نہیں، 23 سال میں اللہ نے قرآن نازل کیا اور یہ بتا دیا کہ ایک ہی ساتھ میں سارے پیغام نہیں پہنچائے جاتے، اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ بائی اسٹیپ یہ پیغام پہنچائے جاتے ہیں تاکہ انسان کے اوپر بوجھ نہ بنے۔ یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ کمیونیکیشن کے سلسلے میں یہ بات بھی ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے کہ ایک ہی لیٹر میں زندگی کی ساری داستان اور سارے احکام نہ ہوں، بالترتیب تھوڑے تھوڑے وابستہ ہونے والا جو ہے، یا کسی کو آپ کو تحریک سے وابستہ کرنا ہے یا کسی سے آپ کو رابطہ کرنا ہے، ہائی ہیلو وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ پر سلولی 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 کہاں سے ابتدا کرنا، اس کو بھی قرآن مقدس اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بتایا گیا ہے۔ آپ اس کو دعوت و تبلیغ کے انداز سے دیکھیں گے، اس فیلڈ کے انداز سے، تو آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹر کی ریسرچ کیا ہوں خطوط کے بارے میں، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطوط بھیجتے کسی کے پاس تو ان کے لیے ٹائٹل کا سلیکشن کیسا کرتے اور کس ٹائٹل کے ساتھ اور کس طریقے سے خطاب فرماتے، اور اس میں جو میٹر ہوتا وہ میٹر کس قسم کا ہوتا۔ خیر، اس پر انشاءاللہ پھر کبھی سیکنڈ نشست کے اندر میں گفتگو کروں گا۔ صرف کمیونیکیشن کے، اللہ بھی اپنے بندوں سے کمیونیکیشن، رابطہ، بندہ جب چاہے اللہ عز و جل سے رابطہ قائم اس اعتبار سے کر سکتا ہے کہ اپنی بات رب تک وہ پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ عز و جل نے فرمایا ادعونی استجیب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، لیکن ہم اس کی بات نہیں سن سکتے، ہم میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ اس کے کلام کو سن سکیں، لیکن وہ ہماری باتیں سن لیتا ہے اور ہماری باتوں کا جواب بھی وہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ کمیونیکیشن کے بارے میں اس نے خود فرمایا کہ مجھ سے رابطہ رکھو، مجھے پکارو، بے قرار ہو تو پکارو، رات و دن پکارو، مجھے پکارنے والے کی پکار اچھی لگتی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے اللہ عز و جل نے پیغام رسانی کی ذمہ داری حضور کو دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اس طریقے سے پہنچایا کہ اللہ کے کسی ایک پیغام کو بھی حضور نے چھپایا نہیں، اللہ کا سارا پیغام پہنچا دیا۔ اس لیے آج بھی سنہری جالیوں کے سامنے جب کوئی زائر پہنچتا ہے تو کہتا ہے ادیت الامانہ وبلغت الرسالہ، کہ حضور آپ نے جو ہے وہ امانت ادا کر دی، اور آپ نے جو آپ کو ذمہ داری پیغام پہنچانے کی دی تھی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے وہ پیغام پہنچا دیا۔ آپ سوچئے کہ وہ لوگ جو عربی داں ہیں، جو آداب حاضری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آشنا ہیں، وہ مواجہ اقدس پر جا کر کے باقاعدہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ، اور شہادت بھی پیش کرتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں سے جو چیز سمجھ میں آئی، 3 چیزیں آپ کو سمجھنا ہے۔ کمیونیکیشن نیسیسری ہے، اس کے بغیر ہم بندے سے رابطہ نہیں کر سکتے۔ بڑی پیاری بات ایک مفسر نے کہی ہے، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ قرآن مقدس میں میکزیمم جگہ پر اقیم الصلاۃ کے ساتھ آتوا الزکاۃ کا ذکر ہے، میکزیمم۔ بہت کم جگہ ایسی ہے جہاں پر صرف اقامت صلاۃ کا حکم ہے،
ورنہ اقامت صلاۃ کے ساتھ ایتائے زکات کا حکم، یہ دونوں کو جوڑ کر کے کیوں بیان کیا گیا؟ تو ایک مفسر فرماتے ہیں وجہ یہ ہے اقامت صلاۃ کے ذریعے بندہ خدا سے رابطہ کرے اور ایتائے زکات کے لیے بندہ بندے سے رابطہ قائم کرے، یعنی یہ دونوں کے اندر کمیونیکیشن پایا جاتا ہے، بندے کا بندے سے بھی اور بندے کا خدا سے بھی۔ تو کمیونیکیشن بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے۔ آج سب سے بڑی کمزوری مسلمانوں کی اور خاص طور پر ہم اہل سنت و جماعت کی یہ ہے کہ ہمارا کمیونیکیشن سسٹم جو ہے، بلکہ کمیونیکیشن نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، نتیجتاً یا کمیونیکیشن کی اسٹائل ہماری ایسی ہے کہ جو افیکٹو نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہم سے کوئی مربوط بھی نہیں ہو پاتا اور رابطہ بھی۔ ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آپ ماشاءاللہ سب پروفیشنل ہیں، سب پڑھے لکھے ہیں، اور اس کو آپ بحسن خوبی انجام دے سکتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی سٹارٹنگ کیسے کی؟ رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ایھا المدثر قم فانذر، یہ سٹارٹ ہو رہی۔ اب اس پہلو کو سمجھیں آپ۔ سب سے پہلا میسج اللہ کا حضور دینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو پہلے کیا کیا؟ ایک بیک گراؤنڈ تیار کیا حضور نے۔ اب بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ڈینر رکھا، تو ڈینر پر جو لوگ آئے تو آنے کے بعد ہنسی مذاق میں لگ گئے، تو وہ سچویشن ایسی نہیں تھی کہ ان کو دعوت دی جائے یا کوئی پیغام پہنچایا جائے، تو سرکار نے اس دعوت کو کھا پی کر کے سب کو کھلا پلا کر کے فری کر دیا۔ پھر سیکنڈ ٹائم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ڈینر کا اہتمام کیا، اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو سنسیئر دیکھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب پیغام پہنچایا۔ لیکن پیغام کی ابتدا دیکھیں، خدا کی قسم سرکار پر مرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچانے سے پہلے کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کی اس جانب سے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا خیال ہے، تم کیا اس بارے میں کہو گے؟ تو فوراً سب نے کہا کہ آپ سچ کے علاوہ کچھ نہیں فرماتے۔ ایک ماحول حضور نے تیار کر لیا، اس کو کہتے ہیں تمہید۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی دعوت دی۔ یہاں سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو پیغام رساں ہو، کمیونیکیٹر ہو، اس کی پوزیشن یہ ہو کہ پہلے وہ شخص اپنی ذات کو اس طریقے کا پروف کرے کہ وہ اپنے اعتبار سے کوئی غلط بیانی سے کام نہیں کر رہا ہے اور وہ اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی انہوں نے دعوت پیش کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی، فوراً سب نے سوال کیا کہ تمہاری دعوت سچی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، آج سے پہلے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزارا ہوں، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی میری زندگی کا ایک لمحہ بھی ڈارک یا ڈیمیج اگر ہو تو تم میری بات کو تسلیم نہ کرنا۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی پیغام رساں یا کمیونیکیٹر ایسا ہو جس کی زندگی صاف ستھری ہو تو اس کی دعوت مؤثر بھی ہوتی ہے اور اس کی دعوت ایکسیپٹیبل بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں ایک کمیونیکیٹر کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے کہ جو ان کے ذمہ دار ان کو کمیونیکیشن کے لیے فکس کیے ہیں وہ اپنی باتیں اس کے اندر انکلوڈ نہ کرے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، نہ کوئی معاذ اللہ اللہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی رسول اللہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی ہمارا میسج اللہ کی کتاب جیسے، لیکن اس کتاب سے طریقہ ہم سیکھ رہے ہیں، اس کتاب سے ہم کمیونیکیشن کا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بھی کمیونیکیٹر ہو اس کو جو کچھ بھی انفارمیشن پرووائیڈ کی جائیں وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ ملائے نہیں۔ اسی لیے اللہ عز و جل نے جن کے ذریعے حضور پر کتاب نازل فرمائی ان کے لیے بھی لفظ امین کا انتخاب فرمایا، جیسے کہ حضرت جبریل کے بارے میں فرمایا نزل بہ روح الامین، یعنی یہ ایسا امانت دار فرشتہ ہے کہ کوئی مکس اپ اس کے اندر وہ نہیں کرے گا، جو کچھ میں نے کہا وہی پہنچائے گا اس کے اندر، لفظ امین۔ اور جس پر کتاب نازل وہ صادق الوعد الامین، وہ بھی امین۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ کمیونیکیشن کے سلسلے میں سب سے اہم چیز کہ جس کو کمیونیکیٹر بنایا جائے وہ ذمہ دار اپنی طرف سے وہی بات پیش کرے، وہی چیز اس کے اندر مینشن کرے جو کہ اس کو ذمہ داروں نے اس کو کمیونیکیشن کے لیے کہا ہے اور جو بات ان کو بتائی ہے۔
यहाँ एक बात और मैं आपके सामने अर्ज करूं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बयान पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबदार हासिल कर सके। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।